मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरिल मुमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम या आली मदद। आप तमाम हजरात ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े जो हम पहले ज़बानी बयान करते थे, लेकिन बहुत से बरादरान ने ये उनकी गुजारिश है तो हम उसे हुक्म मानते हैं कि हम अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल रिटन में आपके सामने पेश कर दें। तो हमारा सबसे पहला जो मकसद है वो है अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत और अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत की तबलीग करना। हमारा दूसरा मकसद है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत के बाद जो असल शियाइज़म है, गदीर का शियाइज़म, करबला का शियाइज़म, उस शियाइज़म को हम कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से पेश करें। और तीसरी बात जो हमने बिल्कुल वाज़ेह कही है कि हम हदीस तक़लीद के मुताबिक जो 4 शर्तों पे पूरे उतरने वाले मराजे हैं, फ़ुक़हा हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। उलमा हैं, ज़ाकिरीन हैं, शोरा हैं, हम उनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। हमारे अज़ादार हैं, अंजुमन हाय मातमी हैं, उन सब के भी अक़ायद और नज़रियात वही हैं जो हमारे अक़ायद और नज़रियात हैं। और हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं और उनको एक्सपोज करेंगे कि जो शीयत को विलायत और अज़ादारी के बजाय सियासत और टेररिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हिंदुस्तान इस बला से पाक था, लेकिन अब यहाँ पर कश्मीर के हवाले से जो बयान दिया गया, जिसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उस बयान की वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कश्मीर की आज़ादारी में दूसरे मुल्क का झंडा लहराया गया और ऐसे परचम लहराए गए कि जिस पे गन मशीन बनी हुई थी। आप सब उससे वाकिफ़ हैं और हम उसकी तफसील आपको बता चुके हैं। तो वहाँ पर हालात ख़राब हुए और आज़ादारी के जुलूस पर हमला हुआ दूसरे नारों की वजह से, जो हम नहीं चाहते। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस हिंदुस्तान में इस तरह से निकलता है कि शिया तो शिया, गैर शिया मुसलमानों में से वो भी उसमें शरीक होते हैं, मुसलमान तो मुसलमान उसमें अहले हुनूद भी शरीक होते हैं, ईसाई भी शरीक होते हैं, यहूदी भी शरीक होते हैं, एथीस्ट भी शरीक होते हैं, और सारे लोग इस जुलूस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी रुख से शीयत को पॉलिटिकल और टेररिज्म का रूप न दिया जाए। लिहाजा विलायत मीडिया के क़याम का ये वाज़ेह मकसद है। अब अगर आप इस मकसद के साथ हैं तो आप हमारा साथ दे सकते हैं, और अगर आपका कोई और मकसद है तो फिर आप जाने, आपका ईमान जाने। ला इकराहा फिद्दीन। हमारा जो दर्स है उसका तीसरा एपिसोड है विलायत और कुरान। ये माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का महीना है। इस महीने में कुरान की बहार का महीना है, और हमने आपसे ये अर्ज किया था कि अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि माह रमज़ान वो है, ये महीना वो है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, उसमें कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा, कि लोगों के लिए हिदायत है, और हिदायत में से बिल्कुल बय्यन, बिल्कुल वाज़ेह हिदायत है। ठीक है, तो हमने आपसे ये वादा किया था कि हम ये बताएंगे कि इस कुरान में विलायत के हवाले से रिवायत में 1/4 इमाम ने कहा है कि वो हमारी शान में नाज़िल। तो हम आपकी खिदमत में काफ़ी से वो हदीस पेश करते हैं। आप देखें काफ़ी आपकी स्क्रीन पर, उसूल काफ़ी, और यहाँ पर उसमें जहाँ कुरान का बाब है वहाँ पर बाबुन नवादिर है। ये हम बाबुन नवादिर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमारे दर्स के सिलसिले में आमतौर से हम हवाले आपको इस तरह से नहीं दिखाते थे, मगर कुछ नाजरीन ने यह गुजारिश की है कि उन्हें ये हवाले दिखाने का सिलसिला बहुत अहम लगता है, लिहाजा अगर हवाले दिखाए जा सकें तो
بہتر ہوگا. تو ہم نے کوشش کی ایسا سیٹ اپ کریں کہ آپ تک حوالہ پیش کریں. یہ دیکھیے, یہ جو باب ہے, اس باب کا نام ہے باب النوادر, اور اگر آپ اوپر دیکھیں تو اس پر لکھا ہوا ہے صاف صاف کتاب و فضل القرآن. اصول کافی کی دوسری جلد ہے. آپ کتاب و فضل القرآن اگر آپ کے گھر میں ہو, اردو ترجمہ بھی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, عربک ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے وہ تمام دوست جو نجف اشرف میں ہیں, کربلا میں ہیں, کاظمین میں ہیں, سامرا میں ہیں, قم میں ہیں, مشہد میں ہیں, یا دمشق میں ہیں, یا ہندوستان و پاکستان دنیا کے دوسرے کونے میں ہیں, ویسٹ میں ہیں, ان کے پاس, جن کے پاس بھی کتاب ہو وہ ضرور اسے نکال کر دیکھیں. اب ہم آپ کی خدمت میں یہ باب النوادر جو ہے چیپٹر نمبر 283, اس میں سے جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ حدیث نمبر ہے 4. حدیث نمبر 4 یہ آپ کی اسکرین پر بالکل سامنے. اب آپ یہ دیکھیے, اس کی پہلے چین آف نریٹرز ہیں. ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام قال نزل القرآن اربعۃ ارباء, آپ نے فرمایا قرآن 4 حصوں پہ نازل ہوا ہے. ربع فینا, یعنی اس کا 1/4 جو ہے 25% فینا یعنی ہمارے بارے میں ہے. یہ آپ 2 لفظ یاد رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ کوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ معصوم نے کیا ارشاد فرمایا, ربع فینا, یعنی اس کا 25% چوتھائی حصہ جو ہے قرآن کا وہ ہمارے بارے میں ہے. اب قرآن میں اگر 6248 آیتیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ملے گا قرآن میں 6236 آیتیں ہیں, لیکن ہم 6248 آیتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ بسم اللہ آیتوں کا حصہ ہے. 112 بسم اللہ جب آپ ملائیں گے 6236 میں تو 6248 ہو جائے گا. پھر آپ کوئی سوال کرے گا کہ بسم اللہ تو صرف سورہ توبہ میں نہیں ہے, تو آپ نے 113 بسم اللہ انکلوڈ کیوں نہیں کیے؟ اس لیے انکلوڈ نہیں کیے کہ ایک بسم اللہ کو سارے مسلمان مانتے ہیں, اور وہ بسم اللہ ہے سورہ حمد کا بسم اللہ, کیونکہ اس کے بغیر 7 آیتیں مکمل نہیں ہوتی ہیں. لیکن ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف سورہ حمد کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ, بلکہ قرآن کے دیگر سورہ توبہ کو چھوڑ کر 112 سوروں کا بھی, سورہ حمد کے علاوہ اس کا بھی جز ہے بسم اللہ. اب اگر آپ یہ مان لیتے ہیں تو آپ اس کو 4 سے ڈیوائیڈ کر دیں, تو اگر آپ 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنی آیتیں نکلیں گی؟ 1500 سے زیادہ آیتیں نکلیں گی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں. مقصر ملا کو اہل بیت کی فضیلت اور ولایت کی چند آیتیں نہیں ملتی, مولا کہہ رہے ہیں کہ 1500 سے زیادہ آیتیں ڈائریکٹلی ہمارے بارے میں. الحمدللہ. اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں وَرُبْعٌ فِي عَدُوِّنَا. اب جب آپ نے دیکھا کہ سٹارٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ الحمد اس کی ہے کہ جس نے ہمیں امیر المومنین علیہ السلام والسلام اور ائمہ معصومین کی ولایت سے متمسک رکھا, اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. تو ہم کون ہوتے ہیں لعنت بھیجنے والے ان کے دشمنوں پر؟ اس لیے کہ قرآن لعنت بھیج رہا ہے اہل بیت کے دشمنوں پر. ٹھیک ہے, اب لعنت بھیجنا انسان کی فطرت ہے, یہ بھی ایک عنوان ہے. ولایت اور قرآنی لعنت یہ بھی ایک سبجیکٹ ہوگا انشاءاللہ, کہ لعنت دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے, بلکہ اسلام تو دور کی بات ہے, فطرت پہ تو پوری کائنات چلتی ہے. ہر انسان کو فطری طور پر اچھے اور سچے سے محبت ہوتی ہے اور برے اور ظالم سے نفرت ہوتی ہے. اس لیے وہ اچھے اور سچے کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے اور برے اور ظالم انسان کو برا بھلا کہتا ہے. یہ ڈاؤن وتھ کیا ہوتا ہے, یہ کرس کیا ہوتا ہے, یہی لعنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے جب کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اچھے انسان کو برا بنانے کے لیے اور لوگوں سے اچھے انسان پر لعنت کروانے کے لیے یا اس کو برا بھلا کہنے کے لیے
انسانی فطرت کو نظر میں رکھ کر عیار اور مکار لوگ کام کرتے ہیں. پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اسے برا ثابت کیا جائے اور پھر اس پر لعنت کی جائے تاکہ انسانی فطرت کے خلاف بات نہ ہو. تو اسی لیے معصومین کی حدیث اور قرآن کی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ لعنت اس پر ہوگی جس پر لعنت کے اصول اللہ نے بنائے ہیں. لعنت اس پر ہوگی جس پر لعنت کے اصول اہل بیت نے بنائے ہیں. خاطی انسانوں کے، غیر معصوم انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق لعنت نہیں ہوگی. اب اگر ہم نے انسانی اصولوں پر بنائی ہوئی لعنت بھیجی تو جو بھیج رہا ہے پلٹ کے لعنت اسی پر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو پلٹ کے خدا مند عالم اسی کے نام اعمال میں وہ برائی لکھ دے گا. یہ بالکل کلیئر اصول ہے. تو ربع فینا، ہم فضائل کی طرف آتے ہیں. یعنی 25% جو آیتیں ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور فضیلت کے بارے میں ہیں. الحمدللہ. اس کا مطلب کہ اگر ہم صرف ایک آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی بنیادی شان نزول کریں تو 1500 سیشن صرف ولایت اور قرآن پر ہو سکتے ہیں. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی طالب علم جو قرآن کی ان 1500 آیتوں سے واقف ہو جائے، ایسے مراجع، ایسے فقہا موجود ہیں جنہوں نے 3000 سے زیادہ آیتیں معصومین علیہ السلام کی 1500 آیتیں ڈائریکٹ فضیلت میں اور 3000 سے زیادہ 3000 کے آس پاس آیتیں انہوں نے انڈائریکٹلی کلیکٹ کی ہیں، جس میں سے بعض نے غیروں کے حوالے سے بھی 300 سے زیادہ، 600 سے زیادہ، کسی نے 1000 سے زیادہ آیتیں لکھی ہیں. بہرحال تو یہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا یہ حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اب آئیے ہم چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ولایت کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں وہ تو ہم پیش کریں گے. ہم نے شروع کیا تھا سورہ مزمل چیپٹر 73 جو قرآن کا حکم ہے. قرآن کی قرأت بہت ضروری ہے، تلاوت بہت ضروری ہے. اور قرأت اور تلاوت دوسری زبان میں بھی ہے، پروننسیشن جسے آپ کہیں. مثلا انگریزی کا بھی ایک پروننسیشن ہوتا ہے، اردو زبان میں بھی حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں شین قاف درست کر لیں، مگر چونکہ عربی زبان اللہ کی کتاب کی زبان ہے اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس تلاوت کو، اس قرأت کو ہمیں ایسے اصولوں پر کرنا ہوگا کہ جو ہمیں ائمہ معصومین نے بتائے، جو قرآن نے بتائے اور جو رائٹیس مراجع، فقہا، علماء، ذاکرین کے ذریعے ہم تک پہنچے. تو اب آیت جو ہم نے پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تیزی سے قرآن کو نہ پڑھو. اور ترتیل کی وضاحت کرتے ہوئے اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ تجوید اور لحن یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب سوال یہ کہ آیا ہے کہ مان لیجئے اگر کسی کو تجوید نہیں آتی تو وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلے تو ہماری گزارش ہے کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، وہ فوراً قرآن کی تجوید سیکھنا شروع کر دے. پرانے زمانے میں بہت مشکل تھا کہ قرآن کی تجوید کیسے سیکھیں. آج کے زمانے میں بہت آسان ہے قرآن کی تجوید سیکھیں. قرآن کی تجوید اگر آپ کو سیکھنا ہے، مثلا ہم درس دے رہے ہیں، آپ نے سنا، آپ نے سیکھ لیا. ٹھیک ہے. جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ نے پوچھ لی، ہم نے کتابوں کے حوالے سے، مراجع سے، فقہا سے، علماء سے جوابات لے کے آپ تک پہنچا دیے. نہیں ہے تو بھی بہت سے ایسے سورسز ہیں انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر اور دوسرے جو سورسز ہیں کہ وہاں پر آپ کو آسانی سے قرآن کی تجوید مل جائے گی. شیعہ قرآن کی جو تجوید ہے وہ بھی مل جائے گی، غیر شیعہ بھی مل جائے گی. اور ڈفرنس جو ہے تجوید میں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیعہ تجوید میں اور غیر شیعہ جو تجوید ہے اس میں کیا فرق ہے. خاص طور سے جیسے تمام مومنین جانتے ہیں غات کے پروننسیشن میں یا پروننسیشن آپ جسے کہیں اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جن حروف کے ہم نے آپ کو بتائے تھے، کیا بتایا تھا ہم نے؟ الف. اگر آپ میرے ساتھ دہرائیں تو بہت اچھا کہا. الف، با، تا، سا. دانتوں کے بیچ میں زبان آئے گی. سا، یعنی یہ بالکل نارمل تھا اور یہاں پر آپ کو
مخرج کا استعمال خاص طور سے کرنا پڑا. تو یعنی آپ کو یہ خاص طور سے توجہ دینی ہے. تو جب آپ الفابیٹس لکھیں تو آپ مثال کے طور پر وہاں ایک اسٹار بنا لیں کہ بھئی یہ جو ہے اس کے مخرج پر ہمیں توجہ دینی ہے. اس کے بعد جیم، جیم، ہا، حلق کے مڈل پارٹ سے ہا، ہا. اب یہ جو لفظ ہے اس کا ہم نے صرف مخرج بتایا تھا مگر اس کا ٹوٹل مخرج نہیں بتایا تھا. یہ جو لفظ ہے یہ نہ صرف یہ کہ اس کا ایک مخرج ہے بلکہ یہ ثقیل لفظوں میں سے ہے. ہیوی پروننسیشن اس کا پروننسیشن ایک تو پہلے یہاں سے آئے گا. اور ہم نے مثال دی تھی کہ اگر جو ہے کہیں شیطان وسوسہ ڈالے تو آپ کہیں آخ تھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، درست ہے. تو خا جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے اپر تھروٹ سے. مگر خا کے ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ وہ پورا the mouth will be full. یہ ہیوی پروننسیشن ہے. آپ کہیں گے خا، خا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کیا تھا، درست ہے. اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے اس کے آگے آئے گا حرف دال. ٹھیک ہے، نارمل ہے. دال، 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 دال. اس میں کوئی پریشانی ہے الحمدللہ آپ لوگ سب ادا کر لیں. اگلا الفابیٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی مخرج والا ہے اور بہت ایزی ہے. سا کے نیچے لکھا ہوا ہے اور سا کی ہی طرح اس کا مخرج ہے. یعنی زبان آگے آئے گی دونوں دانتوں کے بیچ میں. اب آپ اور آواز کیا نکالیں گے؟ زا کی. دال، دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان رکھیے. جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور فرمائیں. دال، دال، ٹھیک ہے. اب آیا یہ، اسے ہم اردو میں کہتے ہیں رے مگر عربی میں کہتے ہیں را. اس میں بھی منہ آپ کا بھرا ہوگا. را، را. جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن میں الف لام را، الف لام را. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں زے. زا، زا، زا. اگلا الفابیٹ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں سین، عربی میں بھی کہتے ہیں سین. ٹھیک ہے، اور اس کا ساؤنڈ ایس کی طرح ہے، بالکل آسان ہے. سین، سین، سین. اگلا الفابیٹ سین کی طرح جو آپ کے لیے بہت اہم ہے. آپ سیاہ نہیں ہے، شیعہ ہیں. بہت سے لوگ بیچارے جو شین نہیں کہہ پاتے. کیا ہیں آپ؟ شیعہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا پروننسیشن بہت آسان ہے. ش کی طرح ہے، ہندی کے ش کی طرح. اور ایس ایچ جو اکثر استعمال ہوتا ہے شپ میں، شیپ میں، شی، شیپرڈ، یہ سب الفاظ جو ہیں اس کے اندر استعمال ہوتا ہے ش. تو اس کا پروننسیشن بھی بہت آسان ہے. شین، شین، شین. اب آیا ہم نے کیا کہا تھا ہر سیشن میں ہم 7 لیٹرز کریں گے. ٹھیک ہے، دال کیا ہم نے، زال کیا، را، زا، سین، شین. اب یہ آخری لیٹر ہے. اس کا ساؤنڈ بھی بظاہر ایس کی طرح ہی ہوتا ہے، اس کا بھی ایس کی طرح ہوتا ہے. تو پھر 2 لیٹر کیوں ہیں؟ اور پھر اس کا ساؤنڈ بھی ایس کی طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ مارک کریں، میں نے راؤنڈ کیا ہوا ادھر. بھائی 3 لیٹر جب عربک زبان میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایک ہی ساؤنڈ کے، سا کا بھی ساؤنڈ بظاہر ایس کی طرح ہے، سین کا بھی ساؤنڈ بظاہر ایس کی طرح ہے، اور صاد کا بھی ساؤنڈ بظاہر ایس کی طرح ہے. تو کچھ تو فرق ہوگا. اور عربی زبان میں خاص طور سے معنی ہی بدل جاتے ہیں اگر حرف بدل جائے تو. ٹھیک ہے، جیسے کاف تا را یعنی کثرت، ایکسیس، زیادہ ہونا. کاف سین رے یعنی توڑنا. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا فرق ہو گیا معنی میں؟ کمپلیٹ فرق ہو گیا. اسی طرح سے اللہم صل علی محمد و آل محمد آپ نے کہا تو آپ نے رحمت اور برکت کے نزول کی دعا کی. درست ہے. نعوذ باللہ غلطی سے سین کہہ دیا، صلی علی کہہ دیا.
تو آپ کا انٹینشن وہ نہیں ہے، انشاءاللہ مولا اللہ بہتر جانتے ہیں، اور جو آپ کا انٹینشن ہے وہی دعا قبول ہوگی، مگر اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو سلین، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو صاد کا جو مخرج ہے وہ ذہن میں رکھیں، زبان اور لپس اوپر کی طرف جائیں گے، صاد صاد صاد، دیکھیے خا صاد، درست ہے؟ خا صاد، یہ بالکل یہ 7 لیٹرز ہو گئے۔ اب انشاءاللہ آگے کا سلسلہ ہم آگے کریں گے، ٹھیک ہے؟ صاد میں سب سے امپورٹنٹ ہے سلوات، لہذا کوشش یہ کریں کہ صاد کا مخرج آپ پرفیکٹلی سیکھیں، کیونکہ دنیا میں جتنی عبادتیں وہ ساری عبادتیں اللہ نے بندوں سے کہی ہیں تم کرو، اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، کتب علیکم الصلاۃ، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تمہارے لیے کیا لکھا ہے؟ روزے، الحمدللہ آپ روزے رکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ روزے رکھتا ہے؟ نہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر کیا ہے؟ بیت کا حج، اللہ خود حج کرتا ہے؟ نہیں، مگر سلوات ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ خود کر پہلے پڑھتا ہے۔ ان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی علی محمد۔ اب میری ایک گزارش ہے، ایک التماس ہے، ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے، کہ جو لوگ رومن میں پڑھتے ہیں ان کے لیے مخرج کا بڑا مسئلہ ہوگا، کوئی SW لکھے گا، کوئی کچھ لکھے گا، کوئی کچھ لکھے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہندی میں بھی جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، کیونکہ ہندی میں سا ایک ہی ہے، تو ہندی میں سا میں آپ یہ والا سا کیسے لکھیں گے؟ سین والا سا وہ بھی وہی سا لکھنا پڑے گا آپ کو، سواد والا وہ بھی سا لکھنا پڑے گا آپ کو، تو ہندی میں بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں قرآن تو آپ کے لیے مخرج کی وجہ سے مسئلہ ہوگا اور معنی بدل جائیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، تو امپاسبل کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ امپاسبل کے پہلے 2 حرف یہ بتا رہے ہیں آئی ایم پاسبل، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو امپاسبل کام کر کے دکھائے، کیونکہ مظہر العجائب کا اگر ماننے والا ہے، مشکل کشا کا اگر ماننے والا ہے، تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، جو مولا نے کہا ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے اس سے۔ تو یہ ہے تجوید کی بات۔ اب آئیے ہم آج کی جو آیت ہے، ناظرین کو ہم یہ آیت بعد میں پیش کرنے والے تھے، مگر بہت سے ناظرین نے گزارش کی اور کچھ سوالات بھی آئے ہیں، اس وجہ سے ہم وہ آیت آج پیش کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی ولایت کے بارے میں، چیپٹر 5 ورس 55۔ ہم نے مختلف اپنے پروگرامز میں اس کو پیش کیا ہے، مگر ہم ولایت اور قرآن کے حوالے سے اور اس کی تفسیر کے حوالے سے پھر سے پیش کر رہے ہیں۔ کون سا ورس ہے یہ؟ آپ اسے یاد رکھ لیں اور اپنے لوہے دل پر لکھ لیں، اور آپ نے ضرور سنی ہوگی مجالس میں، اور بہت سے مومنین کو، عزاداروں کو، انجمن والوں کو، اہل ولا کو یاد بھی ہوگی، اور ہمارے خاص طور سے وہ ناظرین جو ماشاءاللہ طالب علم ہیں یا علماء خیر میں سے ہیں، ان سے میں دست ادب جوڑ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارش کر رہا ہوں کہ آیت بہت اہم ہے، اس پر غور فرمائیں، اور اگر آپ کا بھی کوئی تبصرہ ہے تو آپ ضرور فرمائیں، کیونکہ یہ آیت بہت اہم ہے ولایت کے حوالے سے۔ کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت ہے۔ ہر شیعہ کو اس کی تفسیر یاد ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جسٹ واقعہ دہرا رہے ہیں کہ یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو آپ کو یاد آتا ہے کہ ہماری انگوٹھی تو وہ انگوٹھی ہے جیسے فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ میں عقیق ہے، اگر تو یہ عقیق پہننے کی تاکید کیوں ہے؟ یہ عقیق پہننے کی تاکید اس لیے ہے کیونکہ عقیق کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ عقیق پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں
تو آپ کی نماز کئی گنا اس کا ثواب بڑھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس پتھر نے مولا کائنات کی ولایت کی گواہی دی. اگر نماز میں ولایت والا پتھر آ جائے تو نماز افضل ہو جاتی ہے. تو اگر نماز میں ولایت کی گواہی آ جائے، نعرے ولایت، نعرے ولایت، تو میں پوری آیت لکھنے کے بجائے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلا ولی جس کا قرآن نے اعلان کیا وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس آیت میں. دوسرا ولی ورسولہ، ورسولہ، ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ولی ہے وہ ڈیٹیل میں اس کی صفت بیان کی گئی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اینڈ دوز amongst the believers. مگر یہاں پر معصومین کی تفسیر کے مطابق عام بلیورز ہیں ہی نہیں. بہت سے لوگوں نے اس کو جنرلائز کیا ہے. پہلے غیر کرتے تھے، اب انفارچونیٹلی اپنے کہ اس سے عام مومن مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، عام مومن ہے ہی نہیں اس سے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس کا ٹرانسلیشن بہت سے لوگوں نے یوں کیا ہے کہ اینڈ دوز ہو اسٹیبلش پریئرز اینڈ باؤ ڈاؤن اینڈ گیو دا پور اٹ اینڈ ڈو دا رکوع اینڈ دے آر ڈوئنگ دا رکوع. ٹھیک ہے، دے اسٹیبلش دا پریئر اینڈ دے گیو دا پور اٹ، دیٹ از زکات، اینڈ دے باؤ ڈاؤن. یعنی تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے، مگر ایکچولی ایسا نہیں. They establish the prayer, they give the poor rate zakat while they bow down. یہ مخصوص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مولا کائنات جب حالت رکوع میں تھے تو آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور فقیر آپ کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار کر لے گیا. یہاں فقیر انگوٹھی اتار کر لے گیا، یہاں جبریل آیت لے کر اتر گیا. جس کی ایک انگوٹھی اترنے سے جبریل کو اترنا پڑتا ہو، کیا بات ہے، جس اس کا اشارہ ایسا ہے. اللہ اکبر. کبھی اشارے سے سورج کو پلٹنا پڑتا ہے، کبھی بغیر اشارے کے تارے کو اترنا پڑتا ہے، تو کبھی جبریل کو آیت لے کے اترنا پڑتا ہے. یہ وہ عظیم ذات گرامی ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت ہے. اب اگر میں یہ کہوں گا کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں تو شیعہ کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا. ہاں، اس سے مراد اہل بیت ہے، درست ہے. اب مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر آپ توجہ دیں کہ اس میں شروع میں ایک لفظ ہے اور اس کو میں الگ رنگ میں لکھ رہا ہوں، بلو رنگ میں. آیت شروع ہوتی ہے کلمہ حسر انما سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت کو آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اب انما جو کلمہ حسر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حسر بن گیا، یہ حسر بن گیا. اللہ نے کہہ دیا میں ولی ہوں، رسول ولی ہیں اور اہل بیت ولی ہیں. درست ہے. اب اس کے اندر کوئی داخل اگر ہوا تو اس نے حسر کو توڑا. کیا بات ہے. یہ حسر کا توڑنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول کے حکم پر اللہ نے سب کے دروازے بند کر دیے، مولا علی کا دروازہ کھلا رکھا. کیا بات ہے. اب ایک صحابی نے کہا کہ مجھے صرف آنکھ کے برابر کے مسجد دیکھتا رہوں میں، اللہ کا گھر اتنی جگہ بنانے دے. در بند کرنے کے لیے کہا نا، در بند کر دیتا ہوں، آنکھ کے برابر میں حصہ اس میں رکھتا ہوں. رسول نے کہا نہیں، اللہ آنکھ کے برابر بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم کھلا رکھو. جب ایک آنکھ کے برابر بالکل باریک سا بالکل نہیں، اللہ نے حکم دے دیا بند تو بند، دروازہ بند ہو گیا، سد باب ہو گیا. جب کلمہ حسر آ گیا تو اب اس میں رائی کے دانے کے برابر جگہ نہیں ہے. درست ہے، نہیں اس میں جگہ ہے. تو کہا نہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دو طرح کی ولایتیں ہیں. پہلی جو ولایت ہے وہ ہے ولایت تکوینی. ٹھیک ہے، ولی جو ہے
یہ سب ذہن میں رکھیے. یہاں والی لفظ ولایت تکوینی. اس میں کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولایت تکوینی لفظ یاد رکھیے آپ. ولایت تکوینی اس کا مصدر ہے کن، یعنی جس کو کن پر اختیار ہو. اللہ اکبر. چلیے اتنا تو آپ نے بھی مان لیا کہ کن پر اللہ کو اختیار ہے، اس کے رسول کو اختیار ہے اور اہل بیت کو اختیار ہے. لیکن اے میرے اللہ، اے میرے رسول، کیا کہنا اہل بیت علیہ السلام کا. اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی امر کا ارادہ کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ کن کہتا ہوں نا. ہاں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نے ہمارے جانے فدا ہمارے ایران والے مولا رضا پر کہ جب شیر قالین کو کہا کہ جادوگروں کو کھا جاؤ تو پہلے یہ نہیں کہا کن اسدن فرق العدوی، کہ پہلے تم شیر بنو پھر میرے دشمن کو کھاؤ. نہ، جس کو کن کا ایسا اختیار ہو کہ کن بولنے کی ضرورت نہ ہو اسے امام رضا کہتے ہیں. اللہ اکبر. برائے عصمت امام علی رضا علیہ السلام باواز بلند سلوان صلی اللہ محمد وآلہ نعرہ حیدری علی مدد حق حیدری. ٹھیک ہے. تو ولایت تکوینی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر ایک اور ولایت ہے جسے کہتے ہیں ولایت تشریعی. ولایت، چلیے میں ایسی جگہ لکھتا ہوں کہ آپ کو بالکل واضح طور پر وہ چیز یاد رہے. انما چونکہ اندر دائرہ بنا ہے لہذا میں انما اندر لکھ دیتا ہوں کہ یہ حصر کیوں بنا ہے؟ انما کی وجہ سے. اب یہ لے کر آئے ولایت تکوینی میں تو یہ انما ہے، مگر ولایت تشریعی میں انما نہیں ہے. اچھا چلیے بھائی دیکھتے ہیں. پہلا سوال، یہاں پہ جو کہا گیا کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اہل بیت ولی ہیں، تو نہ ادھر ولایت تکوینی لکھی ہوئی ہے اور نہ ولایت تشریعی. دلیل کیا ہے؟ تفسیر معصومین کی، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بالکل واضح آیت کہ جس میں سرکار نے صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ ولایت سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے، یہ کافی آپ کی خدمت میں وہی کافی جسے ہم نے پہلے پیش کیا تھا. اب اس کا یہ باب آپ دیکھ لیں، کیا کہنے. باب بھی بڑا زبردست ہے، بک بھی بڑی زبردست ہے. کتاب التوحید ہے بھی حدیث کتاب التوحید میں، اور باب بھی بڑا عظیم باب ہے. باب النوادر، یہ دیکھیے 45واں باب. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر دیکھ لیجئے جہاں سے حدیث میں پیش کر رہا ہوں، 104. یہ دو جلدیں جو ایک ساتھ چھپی ہیں اس میں 104 ہے، مگر جس میں جو دو جلدیں ایک ساتھ نہیں چھپی ہیں وہ پہلی جلد میں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، چیپٹر نمبر 45 اور اس میں حدیث نمبر 11. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں غور سے آپ دیکھیے آپ کی اسکرین پر. ٹھیک ہے. متوجہ ہیں آپ؟ ان زرارہ ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سألته عن قول اللہ عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. پہلے اس آیت کے بارے میں کہا. ٹھیک ہے. قال ان اللہ اعظم وعز واجل وانه من ان يظلم ولكنه خلقنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه. بہت غضب کیے. پہلے یہ آیت سن لیں آپ
کہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 اس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ظلم کیا تو ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. یہ ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات سے اعظم ہے, اس بات سے اجل ہے, اور یہ چیز منع ہے اس کے لیے کہ اس پر ظلم ہو. اللہ کوئی بدن رکھتا نہیں, اللہ لامحدود ہے, اور اس پر بندہ اس تک پہنچ نہیں سکتا, کوئی اس پر ظلم کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے. مگر اس نے پھر بھی کہا کہ ہم پر ظلم نہیں کیا, نے اللہ پہ ظلم نہیں کیا. تو امام نے ایکسپلین کیا وَلَكِنَّهُ خَلَقَنَا بِنَفْسِهِ, اللہ نے اپنے نفس سے ہمیں خلق کر دیا, ملا دیا. اللہ, اسی لیے معصومین کو جہاں وجہ اللہ کہا جاتا ہے, عین اللہ کہا جاتا ہے, ید اللہ کہا جاتا ہے, رجل اللہ کہا جاتا ہے, جنب اللہ کہا جاتا ہے, وہی معصومین علیہ السلام کو نفس اللہ کہا جاتا ہے. اب اگر کسی شخص نے ظلم کیا معصومین پر, بولا معصومین کے خلاف, تو اس نے معصومین پر جو ظلم کیا وہ اللہ پر ظلم کیا. اب ایک نسبت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک شخص نے خانہ کعبہ کے غلاف کی بے حرمتی کی, تو غلاف تو کپڑے کا ہے, تو اس نے کپڑے کی بھی حرمتی کی. دیکھا چمکیلا کپڑا ہے یہ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ جو کپڑا ہے یہی مخملی کپڑا, نعوذ باللہ العیاذ باللہ, یہ کپڑا فنا کسی غلط لوگوں کی طرف نسبت دے دی, چیئر لیڈرز کی طرف نسبت دے دی خدا نخواستہ, یا ڈانسرز کی طرف نسبت دے دی خدا نخواستہ کہ وہ بھی مخملی ایسے ہی کپڑا پہنتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس کا احترام کریں گے, اس شخص کا, کہ ہاں بھائی کعبے کا غلاف بالکل سادہ ہونا چاہیے, چمکیلا نہیں ہونا چاہیے, مخملی نہیں ہونا چاہیے, یا اس عالم کی مذمت کریں گے اور کہیں گے یہ عالم نہیں ظالم ہے. بالکل سمپل سی بات ہے. اب خانہ کعبہ کا وہ غلاف وہ تو اللہ نہیں ہے, وہ تو بیت اللہ بھی نہیں ہے, بیت اللہ کا انسانوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا غلاف ہے. مگر لوگ کیا کہیں گے, پوری دنیا میں میسج کیا جائے گا کہ اس نے شاعر اللہ کے خلاف, بیت اللہ کے خلاف اور بیت اللہ کے خلاف کے خلاف بولا, یعنی اس نے اللہ کے خلاف بولا. تو جس نے مولا عباس علیہ السلام کے علم کو چیئر لیڈر سے نسبت دی ہے, اس نے مولا عباس کی نسبت کی توہین کی ہے, اور جس نے مولا عباس کی نسبت کی توہین کی ہے اس نے مولا عباس کی توہین کی ہے. سارے ناظرین, سارے آزادہ, سارے انجمن والے, سارے ماتمی غور کریں اس بات پر کہ بات نسبت کی ہے. جو علم آپ بنائیں اس کی نسبت ہی مولا عباس سے. ایک چھوٹا سا بچہ, چھوٹی سی لکڑی, چھوٹا سا کپڑا, چھوٹا سا پنجہ لے کر علم بنائے, وہ بھی نسبت مولا عباس کی, اس کی توہین بھی حرام ہے. ایک انجمن چمکیلے گونڈے کا علم بنائے, اس کی بھی نسبت مولا عباس سے. ایک انجمن چمکیلے کپڑے سے بنائے, اس کی بھی نسبت مولا عباس سے. چمکیلی جو کاغذ آتے ہیں چمکیلے, تعزیہ خاص طور سے اس سے بنتا ہے, ان چمکیلی چیزوں سے تعزیہ بنانا, کیا بات ہے, اس کی نسبت بھی مولا حسین سے ہے. تو آپ کو یہ کہے کہ بھائی غم میں چمکیلا تعزیہ بنانے کی کیا ضرورت, تو اس کا مطلب کہ وہ شخص انتہائی ملعون ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اس نے ظلم کس پر کیا, تو کوئی بات نہیں, وہ چمکیلی پٹی کے خلاف بولا, چمک کے خلاف بولا. نہیں, ہر کوئی یہ کہے گا کہ اس نے چمک کے خلاف نہیں بولا, چمکیلی چیزوں کے خلاف نہیں بولا, اس نے نسبت کے خلاف بولا, نسبت کے خلاف بولا یعنی صاحب کے خلاف بولا. خانہ کعبہ کے غلاف کو اگر کسی نے جلایا تو آپ کہتے ہیں کہ اس پہ لعنت ہے. کیوں لعنت ہے؟ کعبہ سے نسبت ہے غلاف کی, اور کعبے سے نسبت ہے اللہ کی, یعنی اس نے کس پر ظلم کیا, اللہ پہ. تو اگر کسی نے کعبے کے غلاف کی توہین کی تو کعبے کی توہین کی, کعبے کی توہین کی تو اللہ کی توہین کی. تو اسی طرح کسی نے علم کی توہین اگر کی ہے, گستاخی کی ہے, تو اس نے علم کے اس گونڈے کی توہین کی ہے, یعنی نسبت کی توہین کی ہے. نسبت کی توہین کی ہے یعنی شہنشاہ عباس, شہنشاہ وفا, غازی کی توہین. ٹھیک ہے, مولا عباس علیہ السلام کے علم کی توہین کرنے والوں پہ لعنت. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی ہم سے غلطی سے کچھ نکل گیا تو آپ ہمیں معاف کر دیں. نہ,
بالکل چھوٹا مسئلہ نہیں، اور ہم برسوں سے اس کے لیے لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم نے کبھی اس معاملے میں لوگوں نے جو ہمارے بہت سے بھائی ہیں ان کو کنفیوز کیا جاتا ہے، ذرا غور کریں آپ. دیکھیے جسے شہرت چاہیے ہوتی ہے نا، درست ہے، وہ ہر ایک کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ یہ بدنام ہونے کا طریقہ، مشہور ہونے کا طریقہ نہیں. جسے دولت چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے دفاع کے لیے بات نہیں کرتا ہے، وہ ایسے جھوٹے نقلی فقیہ کی ولایت کی بات کرے گا جہاں سے خوب پیسہ مل سکتا ہے. تو بہرحال پروپیگنڈوں کا شکار ہمیں پتہ ہے کہ آپ نہیں ہوں گے، آج نہیں تو کل حقیقت واضح ہوگی، لیکن جتنا جلدی واضح ہو جائے اتنا بہتر ہے آپ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ مولا عباس کے علم کا ہے. معاملہ ہم نے اپنی ذاتی معاملہ کے لیے بھی آپ کو کسی کو ہم دعوت نہیں دیں گے. ہم کو اگر ذاتی طور پہ کسی نے کچھ کہا ہے اس سے ہم ذاتی طور پہ خود نپٹ لیں گے، قانونی طور پہ بھی نپٹ لیں گے انشاءاللہ. اور ہم کو اللہ نے جو قوم اور قبیلہ اور جو افراد دیے ہیں ان کے ذریعے بھی ہم اس کو سوال کریں گے، کٹگرے میں بٹھائیں گے کہ یہ ہوتے کون ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے. لیکن جب بات مولا عباس کے علم کی آئی تو وہ علم ہمارا نہیں ہے، اس کی نسبت ہماری طرف نہیں ہے، تو پھر اعتراض کی نسبت ہماری طرف کیسے ہو گئی؟ اور پھر اسے پکڑنا صرف ہمارا فریضہ کیوں ہو گیا کہ یہاں جا کے پکڑیے اور وہاں جا کے پکڑیے اور وہاں جا کے پکڑیے؟ جہاں جہاں مولا عباس کے علم کے ماننے والے ہیں وہ وہاں وہاں اسے پکڑنے کا ان کا فرض ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو یہ تو ابتدائی آیت ہے. خلقنا بنفسہ، کاش اس حدیث کو آپ سمجھ لیں. فجعل ظلمنا ظلمہ، تو اللہ نے ہمارے اوپر اہل بیت پر کیے ہوئے ظلم کو اپنے اوپر کیا ہوا ظلم قرار دیا. اللہ اکبر، قربان ہماری جان ہے. یہ حدیث میں نے اس لیے پیش کی کیونکہ آگے آیت ولایت ہے. حیث یقول، پھر امام نے ارشاد فرمایا ظلمنا ظلمہ وولایتنا ولایتہ، اور ہماری ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا. کس کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا؟ ہماری ولایت کو. اب آپ دیکھیے کلمہ حصر انما ہے، ہماری ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ولایت تکوینی کے ساتھ ولایت تشریعی اللہ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے شریعت کا بنانے والا وہی، شریعت کا نازل کرنے والا وہی، اس کے پاس تو پہلے ہے یہ ولایت تشریعی. تو پھر محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت امام پانچویں امام کہہ رہے ہیں، کوئی غیر معصوم نہیں کہہ رہا ہے. اور ہر مرجع، ہر فقیہ، ہر عالم، ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر طالب علم، ہر مومن، ہر عزادار، ہر انجمن، ہر ادارہ پابند ہے قرآن اور اہل بیت کا. اس کے خلاف کسی کی رائے زن اور قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فلسفے کی، اس کے اپنے فلسفے کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں قرآنی فلسفہ ہو تو اس کی اہمیت ہے، اہل بیت نے فلسفہ دیا ہو تو اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، ثابت ہونا چاہیے. کیا کہا معصوم نے؟ ولایتنا ولایتہ. کیا بات ہے. اور ہم جو پروگرام کر رہے ہیں ولایت اور غیبت، اس میں ہم ہمارے جو ہوسٹ ہیں وہ حدیث مسلسل پڑھ رہے ہیں. ولایتنا ولایت اللہ، ڈائریکٹ ان الفاظ میں بھی ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے. ٹھیک ہے، تو جب کہہ دیا کہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے، تو سب سے پہلے تو یہ فلسفہ اور یہ عجیب و غریب منطق ریجیکٹ ہو گئی کہ ورٹیکل ولایت ہے اور ہاریزونٹل ولایت ہے. کیا بات ہے بھائی، غلط کر دیا. نفس کی ولایت وہی ولایت ہے جو اس کی ولایت ہے. نفس اللہ کی ولایت وہی ولایت ہے جو اللہ کی ولایت ہے. غلط کر دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد امام کہتے ہیں سو یقول انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور پوری آیت ہے ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا یعنی الائمۃ منا. کیا کہا امام نے؟ یہ جو میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر رہا تھا، معاف کیجیے گا، پھر سے دیکھ لیجیے آپ یہاں سے. وولایتنا ولایتہ حیث یقول انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آمنوا کا خالی یہاں لکھا ہے، المائدہ 55. یعنی الائمۃ منا، ہم میں سے ائمہ. اب آپ یہ دکھائیے کہ اس میں یہ جملہ لکھا ہو والفقہاء فی غیبتنا، یا والفقہاء فی غیبت
بات ہے غیبت المہدی، کیا بات ہے، یا والفقہا فی غیبت اثنا عشرہ، امام الاثنا عشر منا کے 12ویں امام کی غیبت میں، یا حضرت مہدی کی غیبت میں، یا جنرل ہماری غیبت میں فقیہ جو ہے وہ ولی ہے۔ آپ کو یہی پتا نہیں کہ تقلید اور تشریح میں فرق کیا ہے۔ کیا بات ہے، بھائی معصوم نے فقہا اور مراجع کی تقلید کی اجازت دی ہے، ولایت تشریحی نہیں دی ہے ان کو، اس لیے کہ ولایت مخصوص ہے اللہ سے، رسول سے اور اہل بیت سے۔ اور جب کلمہ حصر انما کو آپ حصر مان رہے ہیں تو حصر میں یہ چھوٹا سا تشریح کا جو آپ آنکھ کے برابر دائرہ نکالنا چاہ رہے ہیں، کس طریقے سے نکال رہے قرآن کے خلاف نقلی ولایت، ولایت فقیہ کا دعویٰ کرنے والوں پہ لعنت۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ میرا آپ تجزیہ خالی نہ سمجھے، میں نے ابھی تک حدیث پیش کی، آیت پیش کی، اب میں ڈائریکٹ پیش کر رہا ہوں کہ ولایت تشریح کس کو دی ہے اللہ نے، ولایت تشریح اللہ نے کس کو دی ہے؟ یہ بھی چلیے کتب اربعہ میں سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بھی کمال ہے، لوگ اپنا فلسفہ پیش کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعت جو ہے وہ کونے میں بیٹھ کر کلپ بنانے سے اور یہ کافی دکھانے سے نہیں ثابت ہوتی، محض جنگ پہ جانے سے ثابت ہوتی ہے۔ تو میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، اپنے انجمن والوں سے، اپنے بھائیوں سے، عزاداروں سے، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں، یہ جتنی بھی غلط فہمی کا شکار ہیں، اگر یہ ہم سے کوئی ذاتی پرخاش رکھتے ہیں تو ان کی نجات ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ذاتی پرخاش کی وجہ سے کوئی لڑائی، آپ ان چیزوں سے آپ کی لڑائی ہو گئی کہ جو قرآن اور اہل بیت کے اصول ہیں، تو پھر میں تو کیا کوئی بھی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو اس کا آپ خاص خیال رکھیں۔ آپ مجھے بتائیں، چلیے آپ سے سوال کرتا ہوں، انڈیا میں شیعت کیا ہے؟ ولایت ہے، عزاداری ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، جو قاتل ہیں، ان سے برات ہے، بے شک، یا شیعت سیاست ہے اور محض جنگ پہ جانا ہے؟ آپ طے کر لیں۔ اگر شیعت محض جنگ پہ جانا ہے تو اس کا مطلب بمبئی کے شیعوں میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں، کیونکہ وہ محض جنگ پہ گیا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی انجمن والا شیعہ نہیں ہے کیونکہ محض جنگ پہ گیا ہی نہیں ہے۔ کیا کہنے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھائی ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں، ویڈیو کلپس دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو سمجھیں، آپ غور کریں، شخصیتوں کی لڑائی نہیں ہے یہ، بات قرآن اور اہل بیت کی ہے، اور ہر شخصی لڑائی کا فیصلہ کرے گا کون؟ کون کرے گا فیصلہ؟ سرکار کی ہی بارگاہ میں آتے تھے نا، اور قرآن یہی کہتا ہے نا، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی شے کے بارے میں تنازع ہو تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور رسول کی طرف واپس آؤ۔ کیا بات ہے۔ میں بھی دستے ادب جوڑ کے آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تنازع ہو، کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو، کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں ہو، اللہ اور رسول کی طرف واپس آئیں، ہمیں بتائیں کہ بھائی یہ حق ہے، نہ مانے تب پھر آپ جو کریں وہ جائز ہے۔ لیکن اگر ہم وہ کہہ رہے ہیں جو قرآن نے کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو اہل بیت نے کہا ہے، کہانی میں بنی عباس بھی یہی دعویٰ کرتے تھے۔ ارے بھائی، بنی عباس کون سا اہل بیت علیہ السلام 12 اماموں کے ماننے والے تھے؟ بنی عباس کا مقصد تو ان کی جنگ کے فوراً بعد ظاہر ہو گیا۔ ہم نے کب ولایت کا دعویٰ کیا ولایت میڈیا سے؟ کیا بات ہے، بھائی 100 سے اوپر ہمارے ایپیسوڈز موجود ہیں، ہم تو معصوم کے علاوہ کسی کی ولایت کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے بنی امیہ ہے، فلاں بنی امیہ ہے، یہ بنی عباس ہے۔ ارے آپ بچیں اس بات سے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ بنی امیہ بنی عباس کے بیچ میں خارجی نہ ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ کوئی عزادار، کوئی مومن، کوئی ماتمی ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ البتہ کنفیوژنز ہوتے ہیں، جب دور فتن ہوتا ہے تو ہر ایک پر ہر بات میں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے آپ بھروسہ نہ کریں، مگر یہ دیکھیں کہ دلیل کون اللہ اور اہل بیت، رسول اور اہل بیت کی طرف سے دے رہا ہے اور کون اپنی طرف سے دے رہا ہے۔ اگر آپ کو رائے زن اور قیاس کو ماننا ہے، جھوٹی تہمتوں کو ماننا ہے، فبہا، اور اگر آپ کو وہ ماننا ہے جو اللہ نے کہا ہے، جو رسول نے کہا ہے، جو اہل بیت نے کہا ہے، تو کہا کہ دنیا میں سچے صرف آپ ہیں؟ بالکل نہیں، ہم تو غیر معصوم ہیں، ہم کہاں سے ہر بات میں سچے ہو سکتے ہیں؟
دنیا میں سچے اگر ہیں کوئی تو یا اللہ صادق ہے یا رسول صادق ہے یا اہل بیت صادق ہے. اسی لیے انہیں ہمیں ماننا ہے, اس کے علاوہ کوئی ہمارے اوپر حجت نہیں ہے. البتہ جو ان کی بتائی ہوئی بات ہمیں بتا رہا ہے وہ مرجع ہمارے اوپر, بے شک وہ عالم ہمارے اوپر, وہ فقیہ ہمارے اوپر, وہ طالب علم ہمارے اوپر ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ بھئی یہ حوالہ پیش کر رہا ہے اللہ کا, آیت کا, اور رسول اور آل رسول کا قول پیش کر رہا ہے. اس بات پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اپنا نظریہ اگر صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے, جو وہی نظریہ جو پیش کر رہا ہے, اور اگر غلط ہے تو اسے چینج کرنا ہے. کیوں؟ ہم کھانے پینے, سونے, کمانے یا فتنہ و فساد کے لیے نہیں پیدا ہوئے. ہم پیدا ہوئے ہیں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے پابند ہونے کے لیے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ ولایت یونیورسٹی ہے, اور اس میں یہ چھوٹا سا ولایت میڈیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کی ایک ادنا سی کوشش ہے. آپ خود ولایت کی تبلیغ فرمائیں. کیوں؟ ہم سے تھوڑی اکیلے کہا تھا رسول اللہ نے, سب سے کہا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ. ہر وہ شخص جس تک پہنچی ہے ولایت اس پر لازم ہے کہ وہ یہاں پر یفا فوری ہے, اسے چاہیے کہ وہ دوسروں تک فوراً پہنچائیے پیغام. تو آپ بھی فوراً پہنچائیے, اور اگر کوئی پہنچا رہا ہے تو اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو میں نے سوال کیا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ ولایت تشریع کا ایکسیپشن آپ کو ثابت کرنا ہوگا. برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا باب پیش کر رہا ہوں جس سے بالکل واضح ہو جائے گی بات, اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو. ہمارے تمام نجف کے طالب علم اور ہمارے کربلا کے طالب علم جو دوست ہیں, بھائی ہیں, وہ غور کریں اس پر. پھر وہی کافی سے میں پیش کر رہا ہوں, یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر کافی. ٹھیک ہے. اب یہ باب ہی پورا اس کے بارے میں ہے. کتاب کون سی ہے یہ دیکھیے, کتاب الحجہ. پیج نمبر کون سا ہے یہ دیکھیے 191. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے آپ, ایک چیپٹر ہے اس میں 109. باب التفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإلی الائمۃ فی امر الدین. یعنی اللہ نے جو امور ہیں پورے دین کے وہ رسول اور آل رسول کے اختیار میں دے دیے ہیں. یعنی ولایت تشریع کس کے ہاتھ میں ہے؟ رسول اور اہل بیت کے ہاتھ میں ہے. اب حدیث سن لیجئے. اللہ اکبر. حدیث یہاں سے ہے کہ ان ابی اسحاق النحوی قال دخلت علی ابی عبداللہ. ابی اسحاق نحوی نے کہا کہ میں ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فسمعتہ یقول, تو میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا, ان اللہ عز وجل ادب نبیہ علی محبتہ. اللہ نے اپنے نبیوں کا ادب کیا رکھا, ان کی تعریف کس طرح سے کی؟ اپنی محبت پر, اللہ کی محبت پر. فقال, اور سرکار کی محبت پر. فقال وانک لعلی خلق عظیم. سورہ قلم کی آیت ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. ٹھیک ہے. اپنے نبی کی جو اللہ نے تعریف کی, ان کو ادب سکھایا, وہ اپنی محبت پر. اور رسول کو کہا چونکہ اللہ کی محبت میں سب سے بلند درجے پر کون ہے؟ رسول اللہ. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی اس حدیث پر کہ سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ سے محبت تب تک ثابت نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا, اور رسول اللہ سے محبت تب تک ثابت نہیں ہوتی جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب دنیا میں سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس سے دلیل ہمیں ملتی ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا ثم فوض الیہ فقال
عز وجل. اب یہ آیت سے بھی دلیل ہے. وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے. کیا کہا اللہ نے اس آیت میں؟ وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اس کے لیے امام نے کہا کہ اللہ نے کیا کیا؟ ثم فوض الیہ، یعنی اللہ نے دینے اور منع کرنے کی تمام اختیارات کس کو دے دیے؟ رسول اللہ کو. اللہ اکبر. جب رسول اللہ کو دے دیے تو ولایت تکوینی کے ساتھ ساتھ ولایت تشریع کس کے پاس آ گئی؟ کیا بات ہے، رسول اللہ کے پاس. اب آگے سنیے. وقال عز وجل، اب پھر امام نے آگے آیت پیش فرمایا. وقال عز وجل، یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس کو کہتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، اس کو بھی یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی. اب اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ولایت تشریعی ہے تو اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. آپ سمجھے وہ نقطہ؟ بھائی جو ولایت تو ہے یہ سرکار کے پاس، مگر سرکار کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، اہل بیت کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. رسول کے ساتھ آل رسول بھی شامل ہیں. لیکن امام نے آگے اور وضاحت فرمائی. قال ثم قال وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ فَوَّضَ إِلَىٰ عَلِيٍّ، اور رسول خدا نے تفویض فرمائی، اختیارات دے دیے کس کو؟ مولا علی علیہ السلام کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل واضح بات ہو گئی ہے، اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ سرکار نے تفویض امور کس کی طرف کی؟ مولا علی کی طرف. اللہ نے کس کی طرف کی؟ رسول کی طرف. رسول نے کس کی طرف کی؟ اہل بیت کی طرف. تو اب یہ جو ولایت تشریعی کا آپ یہ کھولنا چاہ رہے تھے باریک سا دائرہ، یہ ختم ہے. سبحان اللہ. کلمہ حصر ولایت تکوینی پر بھی آ گیا اور کلمہ حصر ولایت تشریعی پر بھی آ گیا. اور جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی اہل بیت کی اطاعت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ سب شیعوں کو آیت یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی. اولی الامر کون ہے؟ کیا بات ہے، اہل بیت ہے نا. کسی کو شک ہے اس بات پر؟ نہیں. تو اللہ نے تفویض کی ولایت تکوینی میں تینوں آپ نے خود مان لیا. تفویض اللہ نے شرعی امور کی رسول، اور رسول نے تفویض کی اہل بیت. اس کے آگے تفویض امور شرعی کیا اہل بیت نے فقہا کے لیے کی، اس کی آیت آپ پیش کریے، اس کی حدیث آپ پیش کریے. اگر نہیں پیش کر سکتے تو یہ فلسفہ ہے، رائے ہے، ظن ہے اور قیاس ہے. امام نے کہا اول من قاسا ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا. اور حدیث تقلید میں یہ شرط ہے کہ جو 4 شرطوں پہ پورے اترے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَىٰ، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو. کسی شیعہ نے اختلاف نہیں کیا کہ یہاں مولا سے مراد کیا ہے. یہ تو ابھی نئی نئی سیاست ہے کہ مولا سے مراد فلاں فقیہ ہے. استغفر اللہ. اور اس کے پوسٹرز آپ لے کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارے مولا یہ ہیں. استغفر اللہ ربی پہ لعنت، قرآن کے خلاف نقلی ولایت کا دعویٰ کرنے والوں پہ لعنت. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو علمی دلیل کا علمی جواب دیں. بے وجہ کی باتیں کرنے سے، پروپیگنڈے کرنے سے، سیاست سے کچھ حاصل نہیں ہے. حاصل ہے آیت سے اور روایت سے. ٹھیک ہے، آیت اور روایت پیش کریں. ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی پڑے گی، ہمیں ماننا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو آیت اور روایت کی مخالفت کرنے والا جو بھی ہوگا، آپ ہوں یا ہم ہوں، اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم ہے.
تو آپ وہ پیش کریں، فلسفہ نہ پیش کریں. کہیں پر بھی کوئی بھی آیت نہیں ہے اور کوئی بھی حدیث نہیں ہے اور کوئی بھی تفسیر نہیں ہے کہ معصومین کی غیبت میں کسی غیر معصوم کو ولایت حاصل ہے. اور بڑے بڑے مراجع جیسے میں نے کہا بڑے بڑے فقہاء نے اس کے معاملے میں سخت اختلاف کیا. اب ایک مثال دی کسی صاحب نے، وہ سوال آیا کہ ایک صاحب نے مثال دی اپنے درس میں کہ بھائی فقیہ کو اس لیے ولایت حاصل ہے کہ مثال کے طور پر فلاں فقیہ نے اگر تمہیں حکم دے دیا کہ مثال کے طور پر داعش یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس کے خلاف جنگ کرو تو اس سے اس کی ولایت ثابت ہوتی ہے. جی نہیں، اس سے اس کی ولایت نہیں ثابت ہوتی ہے، بلکہ حدیث تقلید کے مطابق اگر جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہے تو اس کی تقلید ثابت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. اور اس میں بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ اور بھی فقہاء ہیں، لیکن چونکہ داعش پوری دنیا جانتی ہے کہ ٹیررسٹ گروپ تھا تو اگر وہ حکم نہیں دیتے تب بھی ہر شیعہ پہ واجب تھا کہ ان کا مقابلہ کرتے، کیونکہ یہ جہاد کا حکم نہیں ہے. جب انہوں نے اٹیک کر دیا ہے تب آپ جہاد دفاعی کر رہے ہیں. جہاد دفاعی کے لیے کسی حکم کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو یہی پتا نہیں جہاد دفاعی کے لیے کسی حکم کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں ایک بارگاہ ہے، مولا کی بارگاہ ہے، وہاں نعوذ باللہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ جو کہہ رہے ہیں ولایت فقی ولی فقی نعوذ باللہ ولی، میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں لفظ ورنہ ولایت تو اللہ رسول اور اہل بیت کے لیے آیت ولایت کے کلمہ حضر کی وجہ سے، تو آپ پہلے وہاں سے کہیں گے کہ میں کیا کروں؟ کیا آپ پہلے جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اتنا عرشیہ کو کہ اس کا دفاع پر واجب ہے. تو اسی طرح یہ الگ بحث ہے کہ روزے کو خطرے میں کس نے ڈالا. شہزادی زینب کا روزہ، شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ کا روزہ، شہزادی ام کلثوم صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کا روزہ اور دیگر جو مقدس مقامات ہیں اس کے لیے کسی کے حکم کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اس پر حملہ ہوا تو سارے شیعوں پر واجب ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں، ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ سب اختلافی باتیں نہیں ہیں، یہ نظریات جو ہمارے ہیں ہم لکھ کے دیتے ہیں اسٹیمپ پیپر پہ کہ یہی سارے نظریات تمام ماتمیوں کے ہیں، تمام انجمن والوں کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری جنگ ان سے ہے ہی نہیں، ہمارا اختلاف ان سے ہے ہی نہیں. ہمارا اختلاف تو اس سے ہے کہ جو شیعت کو سیاست بنا رہا ہے اور اس آیت ولایت میں ایک سیاست کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ولایت تشریعی ہے. چلیے اور ایک چیز کہتے ہیں، چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ کہیں سے تھوڑا سا آپ نے ذرا سا ایک راستہ بنایا ولایت تشریع کے لیے، نعوذ باللہ خدا نخواستہ. تو جب آپ نے راستہ بنایا تو کیا آپ کو یہ اختیار مل گیا کہ آپ اہل بیت رسول اور اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیں؟ میں نے سوال کیا کیا آپ کو یہ اختیار حاصل ہو گیا؟ اگر خدا نخواستہ ہم مان لیں، پہلی بات تو ہم مان ہی نہیں سکتے، یہ بند ہے راستہ ہے. لیکن آپ جو جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہے اختیار ہے اسے، تو آپ جو حکم دیں گے وہ اللہ رسول اور اہل بیت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کہا ہے شطرنج حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے، رجس ہے، عمل شیطان ہے، عمل یزید ہے، خالی حرام بھی کہا ہوتا تو کافی تھا، لیکن انہوں نے تو اتنا سب کچھ کہہ دیا. تو اب آپ کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ آپ اسے جائز کہیں. اور ہم نے ابھی تک صرف زبانی بات کی، جائز قرار دینے والے پہ لعنت. مومنین بیچارے ہمارے اتنے پریشان رہتے ہیں چیزوں میں، دنیا میں اب سسٹم بدل گیا ہے. پہلے لوگ جو ہے وہ چند گھنٹہ کام کرنے کے بعد رات میں اطمینان سے سو جاتے تھے. اب جو ہے لوگوں کو کافی زیادہ آورز کام کرنے پڑتے ہیں، ان کے فیملی میں کافی مصروفیات ہوتی ہیں. جو کاروبار کر رہا ہے وہ بھی اس کے پاس بھی وقت کم ہوتا ہے، جو نوکری کر رہا ہے اس کے پاس بھی وقت کم ہوتا ہے، بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو ایسے میں وہ حقائق تک نہیں پہنچ پاتے. تو ہم نے تو ویسے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ خود جا کے دیکھ لیں کہ مولا رضا کا ملک ہے، معصوم قم کا ملک ہے. مولا رضا کے مطابق، معصوم قم کے مطابق، اہل بیت کے مطابق شطرنج حرام ہے، مگر وہاں پر باقاعدہ نرسری سے لے کر اور یونیورسٹی تک اور پورا نیشنل طور پر یہ گیم کھیلا جاتا ہے اور اس کے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں شرکت کی جاتی ہے. انٹرنیشنل کمپٹیشن وہاں پہ ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ خود جا کے دیکھیں. لیکن پھر بھی کچھ مومنین نے کہا ہے کہ آپ باقاعدہ ان کا جو انہوں نے اپنے استفتاء میں کہا ہے وہ بھی دکھائیں. تو انشاءاللہ ہم ضرور دکھائیں گے، ہم ضرور دکھائیں گے. آج گفتگو ولایت پہ ہو رہی ہے، تو کوئی بھی ہو کیا اسے حق حاصل ہے؟ نہیں حاصل. تو پہلی تو ولایت ہی ثابت نہیں ہے. دوسری بات معصوم کے حکم کے خلاف. اب
ایک فقیہ کہہ رہا ہے کہ خون بہانا احسن العبادات ہے. خدا کی قسم تمام جو عزادار ہیں وہ سلامت رہیں. عزادار ایسے بھی ہمارے جو خون کے ماتم کے خلاف فتویٰ آنے کے بعد باقاعدہ زنجیر اور قمع کا ماتم رکھتے ہیں اور اس میں زنجیر اور قمع بانٹتے ہیں. وہ کوئی بھی انجمن ہو ہمارا سلام ہے. بے شک بے شک. کوئی بھی عزادار ہو اس کو ہمارا سلام. ہم لوگوں نے بھی اپنی بعض شبیداریوں میں جو ہم نے کی تھی اس میں ہم نے قمع بانٹی تھی, زنجیریں بانٹی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا بالکل کھلا ہوا پیغام ہے اور سلام ہے ایسے عزاداروں کو. کیا کہا فقیہ نے؟ ایک فقیہ نے احسن العبادات ہے, عبادت نہیں ہے خالی, سب سے اچھی عبادت ہے. اور دوسرا فقیہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ بدعت ہے, حرام ہے. اور وہی فقیہ دعویٰ کر رہا ہے ولایت کا. تو اب آپ بتائیے اس کو ولایت حاصل ہے کہ اس کو ولایت حاصل ہے؟ ٹکرا ہو گیا. ایک فقیہ کہہ رہا ہے کہ یہ 300 کے 300 انہیں قتل کر ڈالا جائے, جو دعویٰ کر رہا ہے ولایت کا. دوسرا فقیہ جو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے آغا شریعت مدار, بہت بڑا مرجع, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہیں نہیں مارنا چاہیے, انہیں قتل نہیں کیا جانا چاہیے. اب انہوں نے قتل کر دیا. اب آپ بتائیے کہاں گئی ولایت تشریع اور کیا کیا جائے؟ تو کہنے لگے بھائی جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ جو کہے. یہ ہماری تھیری نہیں ہے, یہ شیعت کی تھیری نہیں ہے کہ کرسی پہ جو بیٹھ گیا اس کی ماننا پڑے گی. اس کے بعد یہ نظریہ قائم ہوا الحاکم ذل اللہ, the ruler is the shadow of Allah. یہ شیعت کا نظریہ ہے ہی نہیں. شیعت میں یہ ہے کہ رولر ہے ہی معصومین علیہ السلام, باقی سب ان کے خادم ہیں. مرجع بھی خادم, فقیہ بھی خادم, عالم بھی خادم, طالب علم بھی خادم, شاعر بھی خادم, عزادار بھی خادم, اہل ولا بھی خادم, مومن بھی خادم. ہر شخص خادم ہے ان کا. ٹھیک ہے, جس کی جیسی معرفت ہے اس کا اتنا درجہ مولا کی بارگاہ میں ہے, اور جس کا جتنا درجہ ہوتا ہے وہ کبھی بڑے کلیمز نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں خادم ہوں. ٹھیک ہے, ادباً ہم اس کے لیے استعمال کریں مختلف ایسے ٹائٹل جو معصوم کے لیے استعمال نہ ہوتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ بذات خود اتنا بڑا دعویٰ ولایت کا, استغفر اللہ, آیت ولایت کا کلمہ حسر توڑ کر بھائی حکم کیسے دیا جائے گا خادم بن کر کہ بھائی یہ حالات ہیں, یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, اس کے مطابق اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے. بات ختم ہو گئی. جو تھیری آپ پیش کر رہے ہیں یہ تھیری بہت زیادہ ڈینجرس ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اگر ہندوستانی خاص طور سے عزادار نوجوان سن لیں, دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر اس تھیری کو مان لیا جائے کہ ان کو جو صاحب جھوٹا دعویٰ ولایت تشریع کا کر رہے ہیں ان کو یہ حاصل ہے, تو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ کشمیر میں جا کے آپ کو لڑنا ہے, آپ کو ان کی مدد کرنی ہے اور نعوذ باللہ اس کو آزاد کر کے الگ کرنا ہے, تو ہندوستان کے سارے شیعہ مشکل میں آ جائیں گے. کیونکہ آپ اس تھیوری کو مان چکے ہیں, اب ہم کو ان کا حکم بھی ماننا ہوگا. یہ کون سی پالیسی ہے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے مگر ایک مخالفت بھی نہیں کرتے. نیوٹرل پوزیشن اسلام میں ہوتی نہیں ہے, اور اسلام میں کوئی مسلمان مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, شیعت میں نیوٹرل پوزیشن ہوتی نہیں ہے. امام نے بھی ارشاد فرمایا یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے, بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب حق آپ کو پتا ہے تو اس میں شک کرنا یہ ایمان کو زائل کرتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آج یہ ولایت اور قرآن کے حوالے سے آیتیں پیش کی, اس سے آپ کے قلوب منور ہوئے ہوں گے اور آپ پہ یہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ کلمہ انما میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ولی ہیں, جس کی آخری فرد مولا مہدی ہے. معرفت کی جب کمی ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ امام جب موجود نہیں ہے تو استغفر اللہ, جو ساری مخلوقات پر شاہد ہو, گواہ ہو, وہی موجود نہ ہو تو مخلوقات کہاں رہیں گے؟ یا لفظ الٹ کے کہہ دوں جو صاحبان معرفت ہے ان کے لیے, جس کے صدقے میں کائنات, بلکہ جس کی نالین کے صدقے میں کائنات بنی ہو, اگر وہی نہیں ہوگا تو کائنات کہاں ہوگی؟
بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے کل من علیہا فان الا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، جو کچھ ہے وہ سب کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا، کیا بات ہے، مگر وجہ اللہ باقی رہے گا۔ کیا بات ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا کہ امام موجود نہ ہو اور مخلوقات ہو، یہ ضرور ملے گا کہ سب فنا ہو جائیں گے لیکن وجہ اللہ یعنی امام باقی رہیں گے۔ واضح نا بات؟ تو ان کو غیبت میں غیر موجود کہنا معرفت کی کمی خالی نہیں ہے، جہالت ہے، اس لیے کہ حجاب غیبت آپ کی آنکھوں پر ہے۔ اور ہر شیعہ عزادار، ہر شیعہ ماتمی، ہر انجمن یا سنگت کہتے ہیں لوگ، ہر فرش عزا پر آنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معصومہ بھی آتی ہیں فرش عزا پر اور مولا بھی آتے ہیں فرش عزا پر، تو موجود ہوتے ہیں تبھی تو آتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھ سکتے اس کا مطلب نہیں آتے، تو آپ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے وہ بھی نہیں ہے، آپ جنت تک نہیں پہنچے تو وہ بھی نہیں ہے، پھر آپ نے جہنم نہیں دیکھی تو وہ بھی نہیں ہے، پھر تو پھر جتنی دنیا میں آپ نے چیزیں نہیں دیکھی اور ان کی تصویریں نہیں دیکھی پھر وہ بھی نہیں ہے، تو پھر جتنے سائنس نے بھی پلانٹس وغیرہ دیکھے ہیں وہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو نہیں دیکھے۔ ایسا نہیں ہے، اپنے معیار کو بلند کریں ہم سب، اور معیار کو بلند کر کے ہم کہاں لائیں؟ قرآن اور اہل بیت کی بارگاہ۔ اپنی فکر میں اگر ہم الجھے رہیں گے تو کبھی بھی ہم کو صحیح راستہ نہیں ملے گا۔ نہ ہماری فکر کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی اور شخص کی فکر کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے دعویٰ کرنے والے کی کوئی حیثیت ہے۔ اگر فکر ہماری کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ ہمیں فکر کو صحیح کرنے کے لیے کبھی قرآن کو نازل نہ کرتا، اللہ ہمیں فکر کو صحیح کروانے کے لیے کبھی اہل بیت کو نہ بھیجتا۔ بس اسی بات پر میں آج کے اس درس میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ میں نے ایک امپورٹنٹ سوال آیا ہے اور اس امپورٹنٹ سوال پر ہم آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے تمہید سنیے۔ تمہید یہ ہے کہ تمام نوجوانوں سے، تمام عزاداروں سے اور تمام ماتمی انجمنوں سے ہولی ایم یعنی ہولی اہل البیت علیہ السلام انٹرنیشنل مشن کی جانب سے اور ولایت میڈیا کی جانب سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ثبوت کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں۔ سوال یہ آیا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ فضل اللہ، اس کو آپ نے فضل الشیطان کیسے کہا؟ وہ بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا مرجع ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور لبنان میں وہ تھا، اب اس کے حزب اللہ سے کیا تعلقات ہیں، دوسری آرگنائزیشن سے کیا تعلقات ہیں، مراجع نے اس کے بارے میں کیا کہا، آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک بڑا ثبوت، کیونکہ ہمارے اوپر دلیل دینا واجب ہے، کہ ہم نے اسے فضل الشیطان کیوں کہا۔ ہم نے فضل الشیطان اسے اس لیے کہا کیونکہ اس نے شہزادی پر دروازہ گرائے جانے کے واقعے کا انکار کیا۔ ہم کئی بار پیش کر چکے ہیں، آج پھر اس کلپ کو تھوڑا سا اور طوالت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شب ہے یہ رمضان کی، ماہ رمضان کی، اور اکثر مومنین جاگتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے غور سے دیکھیے، اور یہ خاص طور سے ایک پیغام آپ کو دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز ناصبی حضرات نے اپنی دلیل میں پیش کی ہے، یہ بیان۔ نعيش ذكرى الزهراء عليها السلام فلا بد لنا أن نتعرف صورة من هذه السيرة الطيبة العطرة، لأن المشكلة عند الكثيرين منا الناس أنهم لا يزالون يذكرون الزهراء عليها السلام بالجانب المأساوي، ولهذا شغل الناس عن شخصية الزهراء في مسألة أنه كسر ضلعها، وهذا أمر لا نتعقله. لماذا؟ بعض الناس يقول لك السيد ما يؤمن بكسر ضلع الزهرة، كأنه كسر ضلع الزهرة من أصول الدين. خلينا أحب أن تفكروا معي.
الزهراء هي زوجة علي عليه السلام، وهي وديعة رسول الله عند علي، وهي محبوبة عند كل الأمة لما كانوا يرون من تعظيم رسول الله لها كما سيأتي. ليه إذا هجموا على الزهراء شو دور الإمام علي؟ الإمام علي جبان؟ أنتم كلكم متزوجين، إذا فرضنا أنه واحد بده يجي يهجم على زوجتك، بده يقتلها أو بده يعتدي عليها، تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو تدافع عنها؟ إذا ما دافعت عن زوجتك شو بيقولوا الناس عنك؟ هذا واحد. اثنين، لم يكن علي وحده في البيت، كان هناك جماعة من بني هاشم، أولهم أيضا يتركون الزهراء، هذا بيكسر لها ضلعها وهذا ينقصها بالسيف وهذا ما يدخل البسمار بصدرها مثل ما بيقولوا مسمار هيك مزنجر، ما بعرف هذا معقول؟ هذا فكروا شو بيقولوا؟ أنه النبي أوصاه. يعني شو معنى النبي أوصاه؟ قال له يا علي قبل ما يموت إذا يريد يقتلون بنتي حرام عليك تدافع عنها. في واحد عقل عنده عقل يتصور هالشيء؟ بعضهم يقول معقول النبي بيقول له أنه إذا بدهم يقتلوا بنتي التي هي حبيبة رسول الله أنك لا تدافع عنها؟ ولذلك أنا قلت يا عمي أنا والله هالمسألة ما مقتنع فيها، وأنتم تعرفوا كيف حتى الآن الناس يقولوا تعالوا شوفوا السيد كانوا بده يكسروا لها ضلعها غصبا عنه. لذلك كانت الزهراء عليه السلام كانت قوية كما سنبين، بس أحب للناس لما يسمعوا شيء، لأن المهم عند كثير من الناس أنا بدهم يبكوا، كيف ببكوا؟ بهذه الطريقة، وإن كان حديث لا يقبله عقل. يعني أنتم هلا سمعتوا مني وفكروا بعقولكم، لو صارت معكم تقبلوها؟ كيف تقبلوها مع علي بن أبي طالب؟ واحد سمع بعض الخطباء في دبي من غير مذهبنا، قال له أنتم شو بتقولوا الشيعة علي بن أبي طالب جبان أو بطل؟ قال له كيف بطل وما يدافع عن مرته؟ كيف؟ خير لا حول ولا قوة الا باللہ. جو لوگ جنہوں نے اردو کیپشن پڑھا ہے انشاءاللہ ہم اس کو الگ سے بھی اس کلپ کو ولایت میڈیا کی فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب پہ ڈالیں گے. جن لوگوں نے اردو کیپشن اس کا پڑھا ہے یا جو لوگ عربی جانتے ہیں، میرے بھائی جو نجف میں سن رہے ہیں، کربلا میں سن رہے ہیں، سامرا میں سن رہے ہیں، کاظمین میں سن رہے ہیں، قم میں سن رہے ہیں، مشہد میں سن رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ سن رہے ہیں، جو عربی جانتے ہیں، آپ بتائیے کیا یہی عقیدہ ہے آپ کا؟ اب کوئی اگر کہے کہ بھائی شیعہ مراجع کی مخالفت کرنے والے، شیعہ فقہا کی مخالفت کرنے والے پر لعنت، تو ایسے ہوتے ہیں کیا فقیہ کہ جو جناب سیدہ کی اللہ مظلومیت کی وکالت کرنے کے بجائے جملے آپ دیکھیں کیا کیا کہیں. دیکھیے مصائب کا پہلو ہے، میں آپ کی خدمت میں کیا کیا عرض کروں. اللہ اکبر. مصائب کے ساتھ یہ بھی ایک مصائب کی بات ہے، یہ بھی ایک مصیبت کی بات ہے کہ انکار ہو رہا ہے، لوگ متوجہ ہی نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے یہ فضل اللہ کون ہے؟ یہ فضل اللہ، ابھی یہاں پہ ایک کمنٹ آیا، اس نے کہا حزب اللہ کی مخالفت کرنے والے پہ لعنت. ٹھیک ہے، حزب اللہ قرآن کا لفظ ہے، پارٹی آف اللہ.
تفسیر انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، اگلی بار پہلے پیش کر چکے ہیں کہ امام نے کہا نحنو وشیعتنا ہم الغالبون. حزب اللہ کی تفسیر میں امام نے کہا ہم حزب اللہ ہیں، ہم اور ہمارے شیعہ وہی کامیاب ہوں گے. تو سارے شیعہ حزب اللہ ہیں، جو عزادار ہیں وہ بھی حزب اللہ ہیں، مگر ہم جس حزب اللہ کی نظریات اور عقائد کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے شہزادی کے روزے کو بچایا جبکہ انہوں نے اسلحے کا روٹ بنایا جس کی وجہ سے روزے خطرے میں آئے، اس کی وجہ سے ہم مخالفت کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ فضل الشیطان ہے. فضل الشیطان نے کیا کیا؟ جملے سنیے آپ نے، جنہوں نے کیپشن بھی نہیں پڑھا ہوگا وہ خالی جملے سنیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کا یہی نظریہ ہے؟ سب سے پہلا نقطہ، بہت سارے نقطے میں سے، اور تو اور بی بی زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کو لوگ اس طرح سے چھوڑ سکتے تھے کہ کوئی ان کی پسلی توڑ دے تو کوئی ان کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دے تو کوئی ان کے سینے میں کیل اتار دے. یعنی یہ اعتراض کر رہا ہے اس پہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر کہتا ہے، اس کے بعد تبصرہ کرتا ہے، کیا ایسی باتوں کو عقل تسلیم کرتی ہے؟ بے شمار لعنت، بے شمار لعنت. سنو اور غور کرو، فکر مئی، میرے ساتھ سوچو، غور کرو. استغفر اللہ. آپ بتائیے، آپ شیعہ ہیں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اور اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے تو سب سے بڑا دشمن میں ہوں آپ کا. میں آپ کے سخت مخالف ہوں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے. پھر اترتے ہیں دشمنی پر، پھر اوپن ہم آپس میں جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں، علمی تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں اور جو قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں. یہی نظریہ آپ کا ایز اے شیعہ، ایز اے عزادار؟ آپ بتائیں مجھے. کسی کے کچھ بھی کہہ دینے سے آپ کسی کی بھی بات میں آ جاتے ہیں. اس کے آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک نقطہ اور سنیے اس میں سے جو اس نے بیان کیا، بڑا دردناک. اللہ اکبر. بہرحال اگر نام اس میں لکھا تھا، ہم نے اس نام کو بلیک پٹی سے چھپا دیا. بہرحال اگر فلاں نے بی بی زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کو قتل کیا ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کیا امام علی علیہ السلام بزدل تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شمار لعنت. زبان لفظ استعمال کیا اس نے. یہ سارے اعتراضات کس کے؟ ناصبیوں کے. یہ جب یہ واقعہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو ناصبی یہ کہتے ہیں. ایک شیعہ فقیہ خود کو فقیہ کہتا ہے، لبنان میں رہتا ہے اور حزب اللہ کا مینٹر ہے، اور حزب اللہ اس کے مرنے پر المنار ٹی وی پہ اس کی تجویز و تکفیر دکھاتی ہے. یہ تو میں نے نہیں کیا، خود جا کے ریسرچ کر لیجئے، دیکھ لیجئے. اس کو مینٹر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ خود جا کے دیکھ لیجئے. جو پریزنٹ ہیڈ ہے حزب اللہ کا نصر اللہ، اس سے کیا تعلقات تھے؟ اور آپ جو پریزنٹ لیڈر ہے اس کے نظریات ہمیں منگا کے دیجئے. اگر وہ اس نظریے کا قائل نہیں ہے، ایک نظریہ یہ اور دوسرا اور ایک نظریہ ہم بیان کریں گے، تب پھر ہم آگے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن وہ اس کا مینٹر ہے. آپ اس کے تعلقات دیکھیں کیا ہے. انہوں نے اس کی تجویز و تکفین کی. ایک بھی لعنت آپ کو نہیں ملے گی کہ جو نصر اللہ نے فضل الشیطان پہ کی ہو. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو لا کے دکھائیے مجھے، اور آپ سب یہ بیان سن کے لعنت کریں گے. استغفر اللہ. اتنے بڑے واقعے کا انکار کر دیا اس نے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا سنیے. ساری باتیں تو میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں. اللہ اکبر. ہائے 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 افسوس. بہت سے لوگ اس قصے کو سنا سنا کر لوگوں کو رلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کی عقل اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتی. اللہ اکبر. بے شمار لعنت. فضل الشیطان پہ لعنت. بے شمار لعنت. فضل الشیطان کو ماننے والوں پہ لعنت. بے شمار لعنت. بے شمار. اب جسے جو سمجھنا ہے وہ سمجھے. ہم یہ حقائق پیش کرتے رہیں، بے شک بے شک بے شک. اور جو ان حقائق کو پہنچانے سے روکتا ہے وہ خود شہزادی کا مجرم ہے. بے شک. کس نے پیش کیا آج تک؟ مجھے یہ بتائیے. اس طرح سے اس پیمانے پر، اور جس نے پیش کیا ہم اسے سلام کرتے ہیں. بے شک. ہم اس کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے ساتھ ہیں. جو ان حقائق کے لیے کو پیش کرنے میں کوشاں ہے اور حقیقت پیش کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. تو اگر ہم حقیقت پیش کر رہے ہیں تو آپ ہمارا اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ دشمن کی مدد نہ فرمائیں.
اور پھر بھی آپ کو جو کرنا ہے، ہر انسان آزاد ہے، آپ کی مرضی۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اللہ اکبر، ایک ایسا نقطہ، اس نے کیا کہا، آپ کیوں جمع ہوتے ہیں، کیوں جماعت العلماء میں جماعت ثانی میں کیوں فرش ازا بچھاتے ہیں، کیوں شہزادی کی مظلومیت بیان کرتے ہیں، کیوں نوحے کرتے ہیں؟ ہمارے بمبئی شہر میں شبیداری ہوتی ہے باقاعدہ اس کی۔ اب شبیداری کرنے والے بھی نہ سمجھیں گے یہ بات تو کون سمجھے گا بے شک بے شک بے شک بے شک کہ فضل الشیطان کون ہے، اس نے انکار کیا ہے اس مظلومیت کا۔ آپ کا طریقہ کار الگ ہوگا احتجاج کا، مگر ایسے نظریات رکھنے والے کو جو مینٹر مانتا ہو اس کی مخالفت بھی واجب ہے، اوجب ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کی خدمت میں اور ایک چیز پیش کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ لوگوں کو رونے کا کوئی استغفر اللہ نعوذ باللہ کوئی بہانہ چاہیے، کیف ببکو، کیسے روئیں، تو لہٰذا یہ بیان کر کے روتے ہیں۔ بے شمار اللہ اکبر۔ شیعوں کو رونے کا بہانہ نہیں چاہیے، شہزادی زہرا کا نام ہی کافی ہے رلانے کے لیے۔ شیعوں کو رلانے کے لیے کسی کا نام، کسی کو کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا حسین علیہ السلام کا نام ہی کافی ہے رلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسا شخص جو اس طرح کے نظریات پیش کر رہا ہو اور اس پر لعنت کرنے کے بجائے حزب اللہ المنار سے اس کی تجہیز و تکفین دکھائے، اور جو جھوٹی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہو وہ اس کے مرنے پر کہے کہ شیعت کا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ بے شمار لعنت۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں ناظرین، آپ غور فرمائیں۔ آخری نقطہ جو اس نے کھل کر کہہ دیا، انہی وجوہات کی وجہ سے، اسی وجہ سے میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ میں اس کہانی سے اتفاق نہیں رکھتا۔ بے شمار لعنت۔ یہ شہزادی کی مظلومیت کو کہانی کہہ رہا ہے، بے شمار لعنت۔ اور اس کے اتفاق کی ضرورت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ بے شمار لعنت۔ ہم اس سے بھی اتفاق نہیں رکھتے، اور جو اللہ کی فوج کی نام رکھ کر، جس نے حزب اللہ نام رکھ کے اس کو اپنا مینٹر بنایا ہوا ہے اور اس کے نظریات کی ترویج کر رہی ہے، ہم اس سے بھی اتفاق نہیں رکھتے، اور شہزادی کی محبت کی وجہ سے اتفاق نہیں رکھتے۔ بے شک۔ اور ہم ان باتوں میں نہیں آنے والے کہ ہم روزے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ شیعہ عقائد کو آپ پامال کر کے روزے کی حفاظت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بے شمار لعنت۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے کہ جس نے رسول خدا کو زہر دیا، جس نے مولا علی سے جنگ کی، جس نے مولا حسن کے جنازے پر تیر برسائے؟ آپ خود ریسرچ کریں عزاداروں، آپ کا نظریہ وہی ہے جو ہمارا نظریہ ہے، لیکن ان کا نظریہ آپ چیک کریں۔ اور پھر بھی جسے شوق ہے بہت حزب اللہ کا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ ہندوستان میں حزب اللہ بنائیں گے؟ ہاں، ایسے ایسے لوگوں نے ممبر سے بیانات دیے ہیں کہ کربلا کے بعد حزب اللہ آئیڈیل ہے، تو کیا کریں لوگ؟ اور سب سے دنیا میں نے تلاش کیا کہ کون سی جگہ رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے، تو مجھے لبنان ملی، تو چھوڑ کے چلے جائیں لبنان اور وہیں جوائن کر لیں آپ۔ مگر یہاں پر اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے، یہاں پر آپ لوگوں کو اکسائیں گے، اسلحہ اٹھانے پر مجبور کریں گے، تو قطعاً ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ کل کو ہر شیعہ کے گھر سے خدا نخواستہ دہشت گردی کے نام پر لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سلسلہ کشمیر سے شروع ہو کر وہیں پر رکے گا نہیں، پورے ہندوستان میں پھیلے گا۔ اسی لیے ہم نے کھل کر کہا کہ یہاں کے جلوسوں میں ہم نے ایسے پرچموں پر پابندی کی گزارش کی ہے کہ جس میں پرچم پہ گن مشین بنی ہو، مولا عباس کا علم، ان کا پنجہ امن کا پیغام ہے، شیعت امن کا پیغام ہے، امام کی غیبت میں بھی شیعت امن کا پیغام ہے۔ اور اگر کہیں کوئی بہادر آپ سمجھتے ہو نا جو اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مظلوم کا جہاں جہاں وہ حق اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، مگر جو عقائد ہیں اس میں ہم قطعاً ان کے ساتھ نہیں، جو نظریات ہیں اس میں ہم قطعاً ان کے ساتھ بے شک بے شک۔ اور ہم نے باقاعدہ انڈین ایڈمنسٹریشن کو، ہائر اتھارٹیز کو، اور پریس کانفرنس کر کے ساری دنیا کے مومنین کو اس سے آگاہ کر دیا کہ یہ شخصی لڑائی نہیں ہے کہ آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، یہ معاملہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ کچھ سوال آئے ہیں، کچھ اچھے کمنٹس بھی ہیں۔ الحمدللہ
استغفر اللہ. آپ دیکھیے شیعت میں یہ نوبت آ گئی ہے. ایک صاحب کہ نوید حسین صاحب ہیں، میں آگے پیچھے ان کا نام کے اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ اگر وہ صحیح ہوں تو ایسا سوال ہی کر سکتے. قبلہ دشمنی چھوڑیں، واقعہ کلیئر کریں مہربانی کر کے. سوال تو فضل اللہ کے صحیح ہیں. یہ کمنٹ آپ ابھی ہمارے فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ نوبت کیا آ رہی ہے. یہی ہم نوبت نہیں آنے دینا چاہتے. اس کے سوال صحیح ہیں، یہ ناسبیوں کے سوال ہیں. ان کے جوابات تو ہم دیں گے ہی. آپ مجھے بتائیں سارے شیعہ مراجع بے وقوف ہیں جنہوں نے شہزادی کی شہادت کی روایتیں لکھی ہیں؟ سارے شیعہ فقہا جاہل ہیں جنہوں نے شہزادی کی شہادت کی روایتیں لکھی ہیں؟ شیعہ علماء کو کچھ نہیں معلوم جنہوں نے شہزادی کی شہادت کی روایتیں لکھی ہیں؟ آغائے صادق روحانی جو شہزادی کی شہادت بیان کرتے ہیں وہ غلط ہیں. آغائے وحید خراسانی وہ غلط ہیں. دیگر مراجع کرام قم کے، مشہد کے، نجف کے، کربلا کے، سامرا کے، کاظمین کے، ہندوستان کے، پاکستان کے، یہ 1400 سال سے جو واقعہ بیان کر رہے ہیں غلط ہے. یہ فضل الشیطان صحیح ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور سے یہ چیز آئی اور بہت سے لوگوں نے بالکل کہا کہ ہاں بالکل صحیح آپ نے کہا اور بالکل صحیح دلیل دی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے علم میں اضافہ کریں. پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ شیعہ ہیں اور کہاں کے شیعہ ہیں. آپ کے یہاں پہ جو علماء حضرات ہیں آپ ان کا نظریہ ہمیں لا کے، ان کا ویڈیو ہمیں لا کے دیں. جو آپ کے علاقے کے علماء ہیں ان کا ویڈیو آپ ہمیں لا کے دیں تو ہم کو پتہ تو چلے کہ ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم اس حساب سے جواب دیں گے. پہلی بات یہ بتائیں کہ آپ شیعہ ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو آج تک سوائے فضل الشیطان کے، اس کے چند ماننے والوں کے، کسی شیعہ کو شہزادی کی مظلومیت پر شک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. بے شک بے شک. اور اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کے علاقے کے جو علماء ہیں ان سے پوچھیں. آپ اس معاملے میں تو ان میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ اختلاف کر رہے ہیں تو ہم جانیں تو کہ وہ ہے کون. ان کا بیان آپ ہمیں لا کے دیں تو ہم ان کے جواب دیں گے. آپ جب کچھ جانتے ہی نہیں تو آپ کا کیا جواب دیں؟ اللہ اکبر. شہزادی صلوات اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ کی مظلومیت اتنی اہم ہے ہر شیعہ کے لیے. اب آپ جو شخص، آپ مجھے بتائیں، جو نوجوان ان سوالات کو پڑھ کے مشکوک ہو رہے ہیں اس روایت کے بارے میں، شہزادی کی شہادت کے بارے میں، تو پھر اگر ان نوجوانوں سے یہ کہا جائے کہ شیعوں کا وجود شہزادی کی تمنا ہے، عزاداروں کا وجود شہزادی کی تمنا ہے، تو وہ کہاں سے عزم کر سکیں گے اس چیز کو؟ آپ سمجھ رہے شیعت کس طرف لے جائی جا رہی ہے. اب آپ سمجھے کہ ہم فضل الشیطان کے مخالف کیوں ہیں اور فضل الشیطان کی بہت بڑے پیمانے پر تجہیز و تکفین کرنے والے حزب اللہ کے مخالف کیوں ہیں، اور اس کو مینٹر بنانے والے کے ہم مخالف کیوں ہیں، اور اس پر لعنت نہ بھیجنے والے کے ہم مخالف کیوں ہیں. کیا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کا بیان کریں شہزادی کے خلاف؟ آپ خود فیصلہ کریں ناظرین. ہم فیصلہ آپ کی بارگاہ میں چھوڑتے ہیں. اور ایک بات آپ سن لیں، ایک دن انسان کو بستر پہ بھی مر جانا، ایک دن سفر کرتے کرتے ہارٹ اٹیک آیا ختم ہو جانا، ایک دن انسان کو کوئی شہید بھی کر سکتا ہے. تو آپ اگر موت سے ڈرتے ہیں تو ڈریں، ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں. اس لیے کہ اگر کوئی مولا علی کی ولایت کی راہ میں ہمیں قتل کر دے، بڑا خوبصورت جملہ ہے علامہ شہید ناصر عباس صاحب کا، اگر کوئی مولا علی کی ولایت کی راہ میں شہید کر دے تو کر دے، کیونکہ آگے بھی حکومت مولا علی کی ہے. اگر ہم حق بات بیان کر رہے ہیں تو ہمیں کسی سے ڈرنے اور دبنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے پاس آیت ہے، آپ کے پاس حدیث ہے، آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ بات کریں. ہندوستان میں تو ہم کسی بھی سیاسی فقی کے نام پر اور کسی بھی پارٹی کے نام پر، چاہے وہ اپنے کو اللہ کی پارٹی کہے، ہم ٹیررزم کو آنے نہیں دیں گے. اسی لیے ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی مولا نے توفیق دی تو ایڈمنسٹریشن کو ہم نے خبریں پہنچا دی ہیں. ان کے ساتھ مل کر ہم یہ ضرور کریں گے کہ ہم شیعت کو اور شیعوں کو ٹیررزم سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے. ہمارا جو پیغام تھا وہ ثبوت کے ساتھ تھا، دلیل کے ساتھ تھا، ویڈیوز کے ساتھ تھا. آپ وہ ساری پوری دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد اگر آپ
لائک کرنا چاہتے ہیں تو لائک کریں، ڈسلائک کرنا چاہتے ہیں تو ڈسلائک کریں. آپ خود اہل بیت کی بارگاہ میں اپنے کو کس خانے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہیں، اور ان مراجع، ان فقہا، ان علماء، ان خطبہ، ان ذاکرین، ان شعراء، ان عزاداروں کا پوری طرح سے احترام کرتے ہیں کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنے اوپر حجت مانتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنے اس درس کو اگلے درس تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آئیے مل کر دعائے فرج پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلني من أنصاره وأعوانه وشيعته ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد